अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ हुमा खानम। आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी का क्लास 8 का सबक नंबर 17 लेकर आई हूँ, जो कि बहुत अच्छे से रीड करेंगे और उसको समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि मुसन्निफ क्या कह रहे हैं, राइटर क्या कह रहे हैं इसके। तो इसका नाम है रफीक अहमद कदवाई। ये एक शख्स का नाम है जो हिंदुस्तान के मशहूर रहनुमाओं में से एक थे। इनके मुख्तसर हालात को बयान किया गया है। रफीक अहमद किदवाई का शुमार हिंदुस्तान के मशहूर रहनुमाओं में होता है, यानी कि रहनुमा जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े रहनुमा गुजरे हैं, एक इनको भी उसमें माना जाता है। वो मादरे वतन के एक सच्चे और बेलौस और बहादुर सपूत थे, यानी कि अ, सच्चे और पक्के मुसलमान और वो थे। वो मादरे वतन के एक सच्चे सपूत थे, यानी कि मादरे वतन के सच्चे पक्के मोहब्बत करने वाले थे, इंसान थे। 18 फरवरी 1894 1894 को मकाम मसाली जिला बाराबंकी खान साहब शेख इम्तियाज अली के घर पैदा हुए, यानी कि ये बाराबंकी में पैदा हुए थे। इब्तिदाई तालीम के रिवाज मुताबिक घर पर हुई, फिर गांव के प्राइमरी स्कूल में दाखिल हुए। बाराबंकी से हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया। आला तालीम के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चले गए। अलीगढ़ में ज़र तालीम थे। मौलाद में तर्क हिस्सा लेने के बाद में 1 साल के लिए जेल भेज दिए गए, यानी कि अलीगढ़ में पढ़ाई कर रहे थे तो एक तहरीक शुरू हुई, जो उसका नाम था तहरीक में उसमें हिस्सा लिया इन्होंने, जिसमें उनको जेल भेज दिया गया 1 साल के लिए। यहीं से उनकी सियासी जिंदगी शुरू हुई। ये सियासत में घुस गए। उन्होंने पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के रफाकत में सियासी तरबियत पाई, यानी कि बड़े बड़े लोगों में इन्होंने सियासत तरबियत पाई और अंग्रेजों के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी तहरीकों में हिस्सा लिया, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ जो भी तहरीक चल रही थी उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यूपी की मकामी सियासत के सरगर्म के रुकन थे, यानी कि मकामी सियासत चल रही थी उसमें इन्होंने सबसे अहम रुख लिया। 1942 1942 की हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में पेश रहे। एक तहरीक चलाई गई थी, ये उसमें सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रफी साहब मुल्क और कौम के खातिर 5 मरतबा जेल गए। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो रफ़ी साहब पहले वज़ीर मूसालात और उसके बाद वज़ीर ग़ज़ा बनाए गए, यानी कि रेडियो वगैरह जो इधर उधर चीज़ें पहुंचाने का काम इन्होंने वज़ीर बनाए गए, तो उन्होंने ग़ज़ा बनाए गए, यानी खान पीन के सामान के आलू प्याज वगैरह ये सब्जी वगैरह का इधर उधर के इंचार्ज वगैरह जो होते हैं वो बनाए गए। इनकी शख्सियत बड़ी जानदार थी। वो अक्सर खतरात में घरे, उन्हें मायूसियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी शिकस्त कबूल नहीं की और ना उनके अज़्म इस्तक़ाल में कोई फर्क आया, यानी कि बहुत सारे मुश्किलों का सामना किया लेकिन इनके हिम्मत नहीं हारी, इनके बाहिम्मती से काम लेते रहे। किदवाई साहब इल्मी इंसान थे। वो अमल पर यकीन रखते थे और काम को अंजाम तक पहुंचाने में अपनी इंतहाई कोशिश सर्फ कर देते थे, यानी कि अमल करके काम करके दिखाते थे। ये नहीं कि सिर्फ बोल दिया और ऐसा कुछ नहीं कि बोल दिया तो करेंगे नहीं, करके दिखाते थे। वजीर मौसलात की हैसियत से रफ़ी साहब ने रात को हवाई डाक का सिलसिला शुरू किया, यानी कि हवाई डाक का सिलसिला शुरू किया। ये मौसलात थे तो इन्होंने ही शुरू करा था। उस वक्त ये बहुत मुश्किल काम था लेकिन उन्होंने कर दिखाया। इसी तरह उन्होंने डाकियों को इतवार की छुट्टी दिलवाई। ये भी कोई मामूली काम नहीं था। इतवार के दिन छुट्टियां नहीं मिलती थी डाकियों को तो इधर उधर पहुंचाने का, लेकिन इन्होंने ये काम करवाया कि ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इसमें कहा जा रहा है लेकिन इन्होंने ये छुट्टी दिलवाई, क्योंकि डाक का काम 24 घंटे जारी रहता है। एक दिन की छुट्टी से भी इसका निजाम इधर दरहम बरहम हो सकता था। ये बहुत मुश्किल काम था, 24 घंटे चलता रहता है, क्योंकि डाक का तो पोस्ट का काम है ही, इधर से इधर करना इधर से इधर करना, लेकिन इन्होंने फिर भी
رفیع صاحب نے ایسا انتظام کیا کہ ڈاکیوں کو اتوار کے دن چھٹی ملنے کے باوجود ڈاک کا انتظام معمول کے مطابق چلتا رہا. انہوں نے ایسا پروسیس کرا کہ چھٹی بھی رہی اور کام بھی ہوتا رہا. انہوں نے ایسا کرا کام. حکومت ہند میں وزیر غذا بن جانے کے بعد رفیع صاحب نے راشننگ کا خاتمہ کیا. یعنی جب وزیر غذا بنا دیا گیا تو انہوں نے ملک کے اندر جو سٹاکنگ کا چیز تھا، پروگرام تھا، پروگریس تھا، وہ جیسے آلو کا سٹاک کر کے رکھ لو، پیاز کا سٹاک کر کے رکھ لو، غلہ کا سٹاک کر کے رکھ لو، تو اناج ہوا تو اس کا سٹاک کر کے رکھ لو، تو غریبوں سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں. اور انہوں نے خاتمہ کر دیا. بہت سے ماہرین نے کہا تھا کہ راشننگ ہٹانے کی پالیسی پر عمل کیا گیا تو ملک تباہی کے غار میں جا گرے گا. بہت سے ماہرین، بہت سے لوگ، بہت سے سیاسی لوگ کہہ رہے تھے کہ غلہ ختم ہو جائے گا تو پھر کیا کھائیں گے، سب لوگ مر جائیں گے. یہ مشورہ دے رہے تھے انہوں نے ایسا نہیں مانا اور انہوں نے خاتمہ کر دیا. قدوائی صاحب جانتے تھے کہ ملک میں غلہ کافی ہے اور کچھ بڑے بیپاریوں نے اسے گوداموں میں ذخیرہ کر رکھا ہے، یعنی کہ اس کو سٹاک کر رکھا ہے اور دبا رکھا ہے اس کو. یہ جانتے تھے وہ. قدوائی صاحب نے زیادہ اناج اگاؤ کی تحریک شروع کی، راشننگ کا خاتمہ کیا اور انہوں نے ایک تحریک شروع کری زیادہ اناج اگاؤ، جس کی وجہ سے ملک میں اناج کی پیداوار میں اضافہ ہوا. اور جو غلہ بیپاریوں نے چھپا دیا تھا وہ قدوائی صاحب نے چلائی وہی مہم کی بدولت بازار میں آ گیا. یعنی کہ جو بیپار اسٹاک میں کر کے رکھے تھے وہ راشننگ کا خاتمہ کیا اور تحریک کری اور زیادہ اناج اگاؤ کی، پورا غلہ بازار میں اٹھ کے آ گیا. اس طرح انہوں نے راشننگ اٹھانے کے تجربے کو کامیاب کر دکھایا. یعنی کہ انہوں نے راشننگ کا سامان ایسا کر کے تو دیکھیے کارنامہ کر کے دکھایا، یہ تجربے کو کامیاب کر دکھایا. رفیع احمد صاحب کی شادی ان کے خاندان میں ہوئی تھی. بیوی بڑی نیک اور دیندار عبادت گزار تھی. ان کے انتقال سے 1 سال پہلے رفیع صاحب نے انہیں حج بھی کرایا تھا. یعنی کہ بیوی ان کی بہت نیک تھی، عبادت گزار تھی، نیک انسان تھی. حج کو بھی بیوی کو مرنے سے پہلے انہوں نے حج کرایا تھا. رفیع صاحب کی زندگی تمام سادہ رہی. وہی موٹے کپڑے کے معمولی شیروانی اور پاجامہ سوٹ اور ہیٹ کو چھوا تک نہیں. یعنی ان کی زندگی ایک بہت ہی سادہ زندگی، سادہ مزاج، سادہ سادگی میں رہے. کپڑے کسی اونچے ٹیلر ماسٹر کی دکان سے نہیں بلکہ گھر سے سلا کر آتے تھے. سرکاری کوٹھی اور فرنیچر جیسا بھی شاندار ہو، ان کے گھر کا کوئی جاگیر دیکھتا تو حیرت میں پڑ جاتا. یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جیسے سرکاری دفتر ہوتے ہیں، جیسے بہت اچھا ہوتا ہے ان کا ہر چیز بہت اچھی ہوتی، تو ان کے گھر کو دیکھیے گا تو بہت حیرت میں پڑ جائیں گے. کیوں؟ ٹوٹا پھوٹا سا پرانی وضع کا مکان، جو بڑے ماسٹر تو کیا کسی مہت عہدیدار کے بھی شان نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے مکان کو دیکھ کر آپ کو ایسا لگے گا کہ اتنے سادہ، اتنا سب کچھ بہت نارملی، بہت ہی وہ ایسا کوئی رکھتا ہے. نوکری کرنے والے کا بھی مکان ایسا نہیں ہوگا جو ان کا تھا، اس کے لائق نہیں تھا. انتقال کے بعد ان کی میت میں شرکت کے لیے جو غیر معمولی شخصیتیں مصری پہنچی تھی، انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ اتنے بڑے ماسٹر کا مکان اتنا معمولی ہو سکتا ہے. یعنی کہ ان کے جو انتقال ہو گیا، جب ان کے جنازے میں غیر ملکی شخصیتیں گئی تھیں بڑی بڑی، تو جب انہوں نے ان کا گھر دیکھا، مٹی دینے کے لیے آئے تھے، جب ان کا گھر دیکھ کر، مکان کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے کہ اتنے بڑے منسٹر کا مکان ایسا بھی ہو سکتا ہے. رفیع صاحب بچپن ہی سے ملنسار تھے. طالب علمی کے زمانے میں وہ اپنے دوستوں، ہم جماعتوں اور ساتھیوں کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے. یعنی کہ شروع سے ہی وہ ملنسار آدمی تھے، جس میں مالی مدد تھی، جو بھی بن پڑتا تھا وہ کرتے تھے. جو ساتھی تھے، جیسے ان کے ساتھی تھے، ان کے گھر سے پیسہ نہیں آ پاتا تھا تو یہ اپنے پیسے سب دیا کرتے تھے انہیں، جس کا سارا روپیہ دوستوں کی ضرورتوں پر اور ان کی فیس کی ادائیگی اور ان کی کتابوں کی خریدنے پر، ان کے علاج اور معالجے میں مختلف ضرورتوں پہ خرچ ہوتا تھا. جب ان کے پاس روپیہ نہیں ہوتا تھا اور کوئی دوست مشکل میں ہوتا تو وہ بذریعے طارق چچا سے روپیہ منگواتے تھے اور اس کی مدد کی خصوصیت مرتے دم تک قائم رہی. یعنی کہ ان کی
لوگوں کی مدد کرتے تھے ہمیشہ، طالب علم کے زمانے میں یا وزیر بننے کے بعد بھی انہوں نے ہمیشہ مدد کری۔ انتقال کے بعد بینک میں ان کے نام میں معمولی رقم نکلی، یعنی کہ انتقال ہونے کے بعد، مر جانے کے بعد ان کی معمولی سی رقم نکلی۔ جس آدمی سے جس طرح ایک بار ملے بس عمر بھر اسی طرح ملتے رہے، یعنی کہ جس طریقے سے اس آدمی سے ملے اس سے ویسے ہی ہنس کر ملے، جیسے بھی ملنا تھا۔ غرور انہیں چھو تک کر بھی نہیں گیا، لیکن انہیں کبھی غرور نہیں ہوا، اتنا سمپلسٹی تھی ان کے اندر کہ جیسا مزاج تھا ویسے ہی رہا۔ خلوت میں، جلوت میں، اندر باہر کہیں بھی ملتے، یہ کبھی بھی معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ ملاقات کسی وزیر سے ہو رہی ہے۔ ہمیشہ ایسی زندگی گزاری کہ آپ اکیلے ملیے یا بہت لوگوں کے ساتھ ملیے، کمرے میں ملیے یا باہر ملیے، کہیں پر بھی ملیے، سادہ مزاج کے انسان تھے۔ وفاداری کی ایک یادگار مثال یہ بھی ہے کہ عیدین کی نماز پابندی سے اپنے وطن موصلی میں ہی آ کر پڑھتے تھے، یعنی کہ جو ہمیشہ عید کی نماز تھی وہ اپنے بارہ بنکی میں ہی پڑھتے تھے۔ یو پی میں زمینداری کا خاتمہ ہوا، اسی طرح خاتمہ کروانے کا ان کا بھی ہاتھ تھا۔ یو پی میں یہ بہت سارے لوگ مل کر کروائے تھے، اس میں ان کا بھی کنٹریبیوٹ تھا۔ یہ بھی ایک چھوٹے سے زمیندار تھے، اپنی زمینداری کے بجا لے جانے ان کے لیے مشکل تھا۔ مطلق کوئی تدبیر نہ کی، اپنے عہد سے اپنی ذات کے لیے کبھی ادنا فائدہ اٹھانے کا سبق انہوں نے بڑا ہی نہ تھا، یعنی کہ یو پی میں کوئی زمین تھی چاہتے تو بچا لیتے، لیکن انہوں نے نہیں بچایا۔ سوتیلی والدہ زندہ تھی، ایک روز انہوں نے فرمایا رفیع زمینداری تو خوب ختم کر دی، اب گھر کا خرچ کیسے چلے گا، خاندان بھوکوں مرے گا، سب کا انتظام کیا لیکن اپنے گھر کے لیے کچھ نہ کیا۔ یعنی کہ ان کی ایک ماں بھی تھی سوتیلی، جو ان کے والد نے 2 شادیاں کی تھی، ان کی ماں زندہ تھی۔ انہوں نے رفیع صاحب سے کہا تو رفیع صاحب ہنس کر بولے اماں جان آپ گھبراتی کیوں ہیں، زمیندار ختم ہو جانے سے کیا ہوتا ہے، میں کھر پال کے گھاس چھیلوں گا، آپ گڈھا بنا کر بیچے گا، سب کی روٹی چل جائے گی۔ ماں نے کو جواب دیا دشمنوں سے اس طرح ملتے جیسے دوستوں سے ملا جاتا ہے، دوست یعنی کہ وہ ایسے ملتے تھے دشمنوں سے جو دوستوں سے ملتے ہیں، اور دوستوں سے یوں برتاؤ کرتے تھے جیسے عزیزوں سے ملتے ہیں، اور عزیزوں کو اپنی جان کی طرح عزیز تھے، یعنی کہ عزیز اپنے اتنے تھے کہ اپنی جان قربان کر دیں۔ کوئی ان سے کام نکالنا چاہتا یا کسی کو ان سے ضرورت آ پڑتی تو انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے، یعنی ان کو کسی کو بھی مصیبت پڑتی تو ان کے پاس جاتا، وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارا اپنا ہے، سب کی مدد کرتے تھے، مقصود انہیں صرف کام کر دینا ہوتا تھا، اور اس وقت ہر ایک ان کا اپنا ہوتا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی جو آتا تھا اس کی ہیلپ کرنا ہے، انہیں نہیں پتا تھا یہ بیگانہ ہے یا اپنا ہے، اور خدمت کرنے میں انہیں ویسے ہی مزہ آتا جو دوسروں کی خدمت کرنے میں، اگر آپ کا کوئی پیر دبا جائے، سر دبا جائے، مزہ آئے گا، ایسے ہی انہیں آتا تھا خدمت کرنے میں، ان کی مدد کرنے میں ان کو بھی مزہ آتا تھا۔ تو آگے ہے اب خدوائی صاحب سرتاپا عمل تھے، یعنی کہ سر سے پاؤں تک عمل تھے، ہر وقت عملی اور سرگرمیوں میں مہمک تھے، اس کے باوجود خوش زرانہ تھے، یعنی کہ خوش مزاج تھے، خوش رہتے تھے اور وقت خوش رہتے تھے، اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ بہت سویرے اٹھتے تھے، اسی وقت سے ان کا کام شروع ہو جاتا تھا، دنوں کا کام گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر چکا دیتے تھے، کھڑے ہو کر، ٹہلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں کام ہی کام کرتے ہوئے پائے جاتے تھے، اتنے محنتی تھے۔ رفیع صاحب کا 60 سال کی عمر میں 1954 یعنی کہ 1954 میں ان کا انتقال ہوا، لیکن بے لوث اور شاندار خدمت کی بدولت ان کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا، یعنی کہ ان کا انتقال 60 سال کی عمر میں ہی ہو گیا، لیکن انہوں نے اتنے خدمات انجام دی ہیں کہ آج بھی مرحوم کی نام شاندار اس میں لیا جاتا ہے، آج بھی مرحوم کو شاندار کارناموں میں لیا جاتا ہے، کروڑوں باشندوں کے دلوں میں ان کی یاد تازہ ہے۔
جب بھی ملک میں کسی ایسی بڑی مشکل کا دو چار ہوتا ہے جس کا حل تقریباً ممکن ہو تو مرحوم کا نام زبانوں پر بے ساختہ آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر مرحوم اس وقت ہوتے تو یہ مسئلہ کبھی بھی حل ہو چکا ہوتا تھا۔ یہ تھا مختصر زندگی کا رفیق احمد صاحب کی قدوائی کا روشنی ڈالی ہے۔ اس کے جو رائٹر ہیں یہ جو ان کے رائٹر ہیں ان کا نام ہے عبدالماجد دریابادی۔ یہ بہت ہی انہوں نے کچھ ان کی زندگی کی اس پر روشنی ڈالی ہے جو کہ بہت اچھی ہے، اور ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیسا کرنا ہے اور کیسے رہ کر کیسے سب کی خدمت اور مدد کرنی ہے۔ چلیے آئیے اب ہم اس کے الفاظ معنی اور سوال جواب کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کو نوٹ ڈاؤن کراتے ہیں ساتھ کے ساتھ۔